फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौलाना काफी मुरादाबाद के थे। फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, कटमुल्ले तुम बोलते ना। क्या कहा था अल्लामा काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कम ख्वाब की पोशा पर नाजा ना हो तुम, इस तने में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाना जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हशर तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। ये मौलाना काफी उर्दू के नातिया कलाम पढ़ के मुख्यमंत्री फांसी पे चढ़ गए, आपको नहीं मालूम। और फिर अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराह भी आते हैं। फराह गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराह गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। मौलाना शौकत अली ने एक शेर कहा था, शायद ये आपके लिए और आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा होगा, यकीनन कहा होगा। मौलाना शौकत अली ने कहा, दौरे हयात आएगा खातिल, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो तुम्हारी इंतहा होगी। आज तुम इख्तिदार के नशे में बड़ा अनाब शनाब बक रहे हो, बके जाओ बके जाओ। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज का हाल तो ये है कि जोश ने सही कहा था, वो आज के इस दौर के लिए भी मुनासिब है। जोश ने लिखा था, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, तलवार से बचा तो रगे गुल से कट गया। ये जोश ने कहा था, जो आज हमारे मौजूदा मुल्क के हालात पर सही तरीके से उतरता है। गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं,
جو اردو بولنے والوں کو کٹ ملا کہتے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے کہا تھا، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراخ، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراخ، قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا۔ سرزمین ہند پر اقوام عالم یعنی نیشنز آئے اس دیش میں، بستے گئے ہندوستان بنا۔ اب یہ جو آرگیومنٹ ان کا RSS کا ہے کہ نہیں یہ باہر سے آئے، تم بھی باہر سے آئے، جتنے آرینس ہے باہر سے آئے، اگر اوریجنل ہے تو ڈریویڈین اور ٹرائبل لوگ ہیں۔ فراق گورکھپوری نے سچائی کو بیان کر دیا۔ اب ان کو نفرت اتنی اردو سے ہے کہ ان کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ حسرت موہانی نے کلکتہ میں انگریز لیڈر کون تھا، مونٹیگو کے خلاف حسرت موہانی نے نعرہ لگایا تھا۔ کیا نعرہ لگایا تھا؟ انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ اب شاید ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ سبھاش چندر بوس، نریندر مودی ان کا اسٹیچو لگائے دلی میں، اب نریندر مودی ان کو چھوڑ دیے، تم ذرا یہ بولتے رہو۔ سبھاش چندر بوس جو آزاد ہند فوج بنائے تھے، اس کا نعرہ کیا تھا؟ اتحاد، اعتماد اور قربانی۔ اتحاد، اعتماد اور قربانی نعرہ تھا سبھاش چندر بوس کا، نیتا جی سبھاش چندر بوس کا۔ اس حیدرآباد سے وزیر سلطان، ایک مشہور فیملی تھی، ان کے ایک خاندان کے فرد نیتا جی کے ساتھ چلے گئے بھارت چھوڑ کے۔ اسی ملک میں حیدرآباد کے سفرانی صاحب تھے، نیتا جی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ نہیں معلوم شاید مکھیہ منتری کو، تو یہاں حیدرآباد سے ہم مکھیہ منتری کو گیان دے رہے۔ رام پرساد بسمل کو ان کو نہیں معلوم ہوگا، ہندو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ تو یہی سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کہہ کر بھگت سنگھ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے، اور یہی اردو کے لفظ کو علامہ کافی رحمت اللہ علیہ، جو مراد آباد کے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا مولانا کافی نے، جب 2 دن میں انگریز جج نے ان کو 2 مئی کو ٹرائل شروع ہوا، 4 مئی کو ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اور مورخ نے لکھا کہ علامہ کافی کے اوپر استری گرم کر کے ان کے جسم پر چرکے دیے جاتے تھے۔ وہ علامہ کافی جب پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے تھے تو ان کے اردو کے اشعار نعتیہ اردو کے اشعار تھے۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری، آپ اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں، مولانا کافی مراد آباد کے تھے۔ فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا، کٹ ملے تم بولتے نا۔ کیا کہا تھا علامہ کافی نے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاں پر نازا نہ ہو تم، اس تن میں جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجے تن رہ جائے گا۔ یہ مولانا کافی اردو کے نعتیہ کلام پڑھ کے مکھیہ منتری پھانسی پہ چڑھ گئے، آپ کو نہیں معلوم۔ اور پھر وہیں پر جوش ملیا آبادی، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں، بس اردو سے دشمنی ہے۔ اور پھر برج نارائن چک، یہ بھی ہندو تھے مکھیہ منتری، انہوں نے کیا لکھا؟ اے خاک ہند تیری عظمت پہ کیا گمان ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔ یہ برج نارائن نے لکھا اردو میں۔ پھر آج انہی کی یہ بات، پھر مجاہد آزادی مولانا شوکت علی خلافت تحریک میں بہت بڑا رول ان کا۔ راؤنڈ ٹیبل کے لیے
برطانیہ گئے تو مولانا شوکت علی نے کہا کہ اگر میں ہندوستان کو آزاد نہیں کراؤں گا تو میں بھارت کو واپس نہیں آؤں گا۔ جب بھارت سے گئے مولانا شوکت علی تو بیت المقدس میں ان کا خیر مقدم ہوا۔ 2 لاکھ لوگ مولانا شوکت علی کے استقبال کے لیے بیت المقدس کو آئے تھے۔ اس کے بعد وہ برطانیہ گئے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی۔ ان کا ایک مشہور تقریر ہے، رامپور کے تھے مکھیہ منتری مولانا شوکت علی، آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ مولانا شوکت علی نے ایک شعر کہا تھا، شاید یہ آپ کے لیے اور RSS اور BJP کے لیے کہا ہوگا، یقیناً کہا ہوگا۔ مولانا شوکت علی نے کہا، دور حیات آئے گا قاتل، دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ تو تمہاری انتہا ہوگی۔ آج تم اقتدار کے نشے میں بڑا اناب شناب بک رہے ہو، بکے جاؤ بکے جاؤ۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز کا حال تو یہ ہے کہ جوش نے صحیح کہا تھا، وہ آج کے اس دور کے لیے بھی مناسب ہے۔ جوش نے لکھا تھا، اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ، اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ، اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا، اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا، تلوار سے بچا تو رگے گل سے کٹ گیا۔ یہ جوش نے کہا تھا، جو آج ہمارے موجودہ ملک کے حالات پر صحیح طریقے سے اترتا ہے۔ تو ہم اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو ایک اور اطلاع دے رہے ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا میں اوم برلا اسپیکر نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں جو تقریر میں بھاشن دے گا اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا۔ اب آپ کیا بولیں گے اسپیکر کو؟ اردو آپ جو زبان میں دیں گے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوگا۔ تو ان کو نہیں معلوم، یہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اتر پردیش کی تہذیب کا حصہ ہے۔ یہ اتر پردیش اور RSS BJP کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اردو کو کانسٹیٹیوشن کا پروٹیکشن ہے، آئین کی حفاظت اس کو ملتی ہے دیگر زبانوں کی طرح۔ اتر پردیش اور مودی کو نہیں معلوم کہ ہر مسلمان اردو نہیں بولتا، بلکہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ اس دیش کی آزادی کی زبان رہی ہے، یہ اس ملک کی زبان ہے۔ اب آپ چلے جائیے، نوایت مسلمان ہیں کرناٹکا میں اردو نہیں بولتے، کم بولتے۔ کیرلا چلے جائیے، موپلا الگ زبان بولتے، ملیالی بولتے۔ تامل لوگ تامل بولتے مسلمان۔ کرناٹکا کے انٹیریئر میں چلے جائیے، کنڑی بولتے ہیں۔ مہاراشٹر میں جائیے، وہ اردو بھی بولتے، مراٹھی بھی بولتے۔ گجرات کے مسلمان ہیں، گجراتی بھی بولتے، اردو بھی بول لیتے۔ ارے اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے، BJP اس دیش کو، اس وطن کو ایک زبان، ایک مذہب، ایک آئیڈیالوجی اور ایک لیڈر کے تحت بنانا چاہتی ہے۔ بھارت میں ہزاروں مذہب ہیں، کئی زبانیں ہیں، کئی ہزاروں تہذیبیں ہیں، تبھی جا کر بھارت بنتا ہے۔ اسی لیے فراغ گورکھپوری نے کہا تھا، اقوام عالم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب ان کو سمجھ میں آیا نہیں معلوم، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھانا اور ان کو بتانا کہ اردو سے دشمنی کرنا جدوجہد آزادی سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔